बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने नए वीलॉग के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि ईसार राना बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़े तजर्बाकार हैं। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि शहबाज शरीफ ने हमें शोहदा चौक यानी डी चौक में हमें इस्तेमाल किया और अब इस बात का एहसास वो इस्टेब्लिशमेंट को हो चला है, क्योंकि आपको याद होगा कि उस ऑपरेशन के अगले दिन ही शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने बड़ा ताउन किया। तो ईसार राना साहब की बात में वज़न नज़र आता है। दूसरी खबर ये है और ये खुशखबरी समझें कि अब लाहौर में बिजली चोरी के लिए और कुंडों के लिए वो ISI और MI के ज़िम्मे जो है वो लगा दिया गया है काम। समझ इस बात की नहीं आती कि 40 साल तो डायरेक्ट जो है वो जर्नैलों ने हुकूमत की, यानी आप जानते हैं 4 जर्नैलों ने। उस वक्त ये मामला ठीक क्यों नहीं हुए, अब कैसे ठीक होंगे? और फिर उन वापडा वालों का क्या करेंगे जिनको इतनी ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं? फिर कहते हैं कि जो मिलिट्री है वो मुदाखलत करती है। 12 लाहौर में अब ये फ़ौजी अफसर जो है ये उनको जी पकड़ेंगे। उसके बाद एक पाकिस्तान के लिए जो है ना वो सबक आमोज़ जो है ना वो वाक़या है वो ये कि ट्रंप हुकूमत एक नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है कि जो भी रिटायर जर्नल होगा ना वो किसी भी डिफेंस में नौकरी नहीं कर सकेगा 10 साल तक। मज़ा आया ना? 10 साल तक वो नौकरी नहीं कर सकेगा और इंशाल्लाह 10 साल के बाद रिटायरमेंट के उसे कोई नौकरी देगा भी नहीं, यानी सारी तरफ वो ना ही समझो। ये कानून जो है वो ट्रंप हुकूमत लाने जा रही है और मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त कानून है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये फ़ौजी रिटायर होते हैं इतने अहम ओहदों से अगले दिन कहीं निकल जाते हैं, जो नौकरी करने लग जाते हैं, यानी कितने उनके पास जो है ना वो स्टेट सीक्रेट्स होते होंगे। आप खुद अंदाजा करें। तो बहरहाल ये ज़बरदस्त जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया वो करने जा रही है। इसके अलावा एक और ख़बर है कि जी सारे इंतज़ामात करने के बावजूद बलूचिस्तान में जो तेल की स्मगलिंग है उसमें इजाफा हुआ है। अब महमूद नियादी तो कुछ नहीं कर सकता, न मेरे मोहतरम व्यूअर्स कुछ कर सकते हैं। ये जिनका काम है वही कर सकते हैं। स्मगलिंग कम हो या ज़्यादा हो ये हमारे पास की बात तो नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो हमारी अपनी अटक ऑयल रिफाइनरी है उसके तेल में 33% जो है वो कमी आ गई है, क्योंकि उधर से कमी पूरी हो रही है। और आपको पता है कि वो बहुत सस्ता जो है ना इंपोर्ट होता है, ये आप जानते हैं, तो उसमें कमी आ गई है। लेकिन ये हमारे ज़िम्मे नहीं है, ये जिनके ज़िम्मे हैं उनको जो है ना वो बताएं। राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा है कि PTI हमारी इस्तात के मुताबिक हमसे मुतालबे करे, यानी शायर ये कहना चाहता था कि हमारी औकात के मुताबिक। पहले हमारी औकात देखे ना, हम तो खंजीर का गोश्त खा रहे हैं, हम तो फॉर्म 47 हमने लिए बगैर सोचे समझे कि सारी उम्र के लिए अपने मुंह पे तवा माल रहे हैं। उस वक्त हमें जो है ना वो पंजाब की जो माँ है उसने कहा कि नहीं नहीं हम ये करेंगे ही करेंगे। तो अब जितनी हमारी औकात है PTI हमसे उतने मुतालबे करे। तो PTI से दरख्वास्त है कि पहले बेचारों की आप औकात चेक कर लें फिर मुतालबे करें। अगली खबर ये है कि जो है वो फैसल वार्डा साहब ने फरमाया है कि एजाज चौधरी के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार जो है ना वो पंजाब की ज़बरदस्ती की माँ हैं, जिनको आजकल माँ बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट रुकावट नहीं बनी। अब जो दिन गुजरेंगे ना आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अपना किया इनके गले फिट करेगी और ये अपना किया जो है वो सियासतदानों के गले में फिट करेंगे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और एजाज चौधरी को नहीं लाया गया। तो फैसल वार्डा साहब कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है। आप जानते हैं वार्डा साहब किसकी तरफ से बोलते हैं, ये पंजाब की ज़बरदस्ती की माँ ने जो है ना इस पे अमल दरामद नहीं होने दिया। इसके अलावा जो है वो अगली बात जो आपसे करनी थी वो ये कि ये स्टेट को अभी तक समझ नहीं आ रही कि इन पर्चों से क्या होता है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर शहबाज गिल और इमरान रियाज खान पे मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं।
اور مقدمے ہیں بغاوت کے۔ اب شہباز گل پہ جس ٹک ٹاک پہ جو ہے نا مقدمہ بنا ہے، وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ شہباز گل کا ہے ہی نہیں، وہ نقلی ہے، لیکن مقدمے درج ہو گئے۔ پہلے آپ نے کتنے مقدمے درج کر لیے؟ ان 3 سالوں میں جتنا نقصان میرا خیال ہے کاغذوں کا ہوا ہے نا، جس پہ FIRیں درج ہوئی ہیں، شاید کسی چیز کا نہ ہوا ہو، لیکن اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اس سے حاصل صرف نفرت ہوئی ہے، اس سے حاصل صرف ناراضگی ہوئی ہے، اور تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال ان پہ جی پھر یہ 3 بندوں پہ مقدمات درج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لال ٹوپی والا آپ کو جو ہے نا وہ نظر آتا ہوگا، وہ کبھی جو ہے نا قسطنطنیہ میں جنگ چھیڑ دیتا ہے، وہ لال ٹوپی والا کبھی غرناطہ میں جنگ چھیڑ دیتا ہے، کبھی وہ لال ٹوپی والا جو ہے نا کشمیر واپس لے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ لال ٹوپی والا پیچھے بڑھ گیا ہے اس کے افغانستان کے، بلکہ اس کے مطابق تو افغانستان کے کئی صوبے ہم نے فتح کر لیے ہیں۔ وہ رات کو میرا خیال ہے سو رہا ہوتا ہے تو وہ یہی صوبے ہی فتح کرتا رہتا ہے، یعنی ایک تو اس کی پیچھے سے شلوار تھوڑی تھوڑی اڑتی رہتی ہے، یعنی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بندہ اکیلا سوئے ہوئے ہو، دوسرا وہ صوبے پہ صوبہ فتح کیے جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں لال ٹوپی والا یعنی وہ کون ہے اور اس کی جو ہے نا کیا نفسیات کا مسئلہ ہے۔ آج کل بہرحال وہ افغانستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آخری پروگرام جب اس کا سنا تو پاکستانی فوج جو ہے وہ تقریباً 13 صوبے فتح کر چکی تھی افغانستان کے۔ ایسے بندوں کو یقین کریں، ایسے جھب کے لتر مارنے چاہیے، اور یہ دانشوار ہیں اس ملک کے، اس جو ہے نا وہ قوم کے۔ بہرحال بدقسمتی ہے، وہ لال ٹوپی والا کدھر سے آیا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسمیشن کی ہے سلیمان اکرم راجہ نے اور شیخ وقاص اکرم نے اتوار کو، اور وہاں پر جو زخمیوں نے بیانات دیے ہیں، وہاں پہ ایک عمران خان زخمی آئے ہیں، ان کو یہاں سے گولی لگی ہے، یعنی بچانے والا دیکھیں ادھر سے نکل گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 1 منٹ میں میرے سامنے 1 منٹ میں 5 مظاہرین جو ہے وہ گرے، یعنی جن کو گولی لگی۔ انہوں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ 26 نومبر کو شہداء چوک میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا بھیڑوں کی طرح آگے لوگ تھے، ڈکس کی طرح لوگ تھے، ادھر سنائپرز تھے، ادھر اسلحہ تھا، آٹومیٹک اسلحہ تھا۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یعنی عمران خان بتا رہا تھا وہی زخمی کہ کئی لوگوں کو ایسی جگہوں پہ گولیاں لگ گئی ہیں کہ وہ تاحیات جو ہے نا معذور ہو گئے ہیں، تاحیات ایسی جگہ پہ گولیاں لگ گئی ہیں کئی لوگوں کو نازک اعضاء پہ۔ یہ جو ہے نا وہ اس عمران خان نے انکشاف کیا ہے، جو کہتے ہیں ہم نے ربر کی گولیاں چلائی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے نا وہ 10 سال تک پابندی لگا دی ہے اس نے، امریکہ نے۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، یہ میں پہلے بھی واقعہ آپ کو ایک ویلاگ میں سنا چکا ہوں، یہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہ جارج فرنانڈس جو ہے نا وہ ریلوے یونین کے صدر تھے۔ ریلوے یونین بھی لکھا جاتا ہے، رکشا یونین بھی لکھا جاتا ہے، بہرحال مزدور آدمی تھے لیکن بڑے پاپولر تھے۔ انہوں نے الیکشن لڑا، وہ الیکشن جیت گئے۔ اس وقت کانگریس کو ضرورت تھی حکومت بنانے کے لیے ایک بندے کی۔ جارج فرنانڈس نرسمہا راؤ کی کابینہ میں شامل ہو گئے، نرسمہا راؤ کو ووٹ دیا اور ڈیفنس منسٹر بن گئے، ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع جارج فرنانڈس۔ گوگل کر لیں یہ سارا واقعہ۔ بہرحال جی وہ وزیر دفاع بن گئے۔ اب بھارت میں وزیر دفاع کیا ہوتا ہے؟ وشنو بھگوت، یہ نیول چیف تھے انڈیا کے اس وقت۔ انہوں نے صبح کہیں پہ سیاست پہ بات کی کہ سیاسی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تو خیر آپ کو پتہ ہے سویٹ ڈش ہے سیاست، DGISP آپ روزانہ سنتے ہیں۔ جارج فرنانڈس نے شام کو وشنو بھگوت کو ڈسمس کر دیا، ڈسمس فرام سروس۔ جارج فرنانڈس نے، وزیر دفاع نے، کہ آپ نے کس طرح سیاست پہ بات کی ہے، اور ڈسمس ہو گیا وہ۔ یہ نہیں کہ خالی میں کوئی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ریلوے یونین والا صدر جو وزیر دفاع تھے۔ سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو پشاور میں اجلاس ہوا ہے تو درمیان میں جو ہے نا وہ آرمی چیف بیٹھے ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ ہٹ کے علی امین گنڈاپور بیٹھا ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ گورنر بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کے۔ بات تو ٹھیک ہے، طاقت تو الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، منتخب لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکوں نے تصویریں لگا دی، وزیر اعلیٰ، انڈیا کا وزیر اعلیٰ وہ جو ہے نا وہ چیئر کر رہا ہے اس کو، اجلاس کو، اور سامنے بیٹھے ہیں سارے چیف۔
وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ درمیان میں جو ہے نا جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے کیونکہ وہ الیکٹڈ ہیں، وہاں جمہوریت ہے۔ پھر ایک اور تصویر آئی، راج ناتھ سنگھ جو کہ وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، ان کے دائیں طرف جو ہے وہ چیف اور ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ نیول چیف، ان کے سامنے جو ہے نا وہ ایئر چیف بیٹھے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ سارے لیفٹیننٹ جنرلز بیٹھے ہیں، اور راج ناتھ سنگھ درمیان میں بیٹھے ہیں، صدارت کر رہے ہیں۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ اسی بات پہ تو ہم پٹتے ہیں کہ جس دن ہمارے ہاں یہ ہو گیا تو اس دن جو ہے نا بس ستہ خیرن علی مین گنڈپو صدارت کرے، باقی تو جو ہے نا یہ کرے ہی نہ، کیونکہ یہ فارم 47 کے ہیں، ان کا حق ہی نہیں ہے۔ علی مین گنڈپور اوریجنل اچھا ہے، ماڑا ہے، اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے، جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، وہ صدارت کرے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ اب وہ جو آرمی چیف ہے وہ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، وہ پورے صوبے کا جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ بہرحال یہ دن انشاءاللہ جلدی آئیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ پریشان نہ ہو، یہ دن جلدی آئیں گے، اور جس دن یہ دن شروع ہو گئے تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ترقی بھی شروع ہو گئی ہے۔ آج کے جو ہے نا وہ کل نواز شریف پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی دلشاد بیگم والی، بہت کم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، بڑا مزیدار ہے کیونکہ ان کے چہرے سے نقاب اتارنا ضروری ہے۔ آج آپ کو چھوٹے میاں کا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا، شہباز شریف کا رفیق مراسی کی بہن کون تھی اور لڈرن وڈرن۔ اس کے بعد جو ہے نا تمام حالات کے جو ذمہ دار ہیں نا وہ جرنیل ہیں۔ یہ کہاں پہ سروے ہوا ہے؟ اور 26 جنوری الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھا ہوا ایک پلا ہوا سور، ایک خنزیر، وہ اس قوم کی جان چھوڑ رہا ہے، جس نے اس قوم کے مینڈیٹ کا بیڑا غرق کیا، جس نے اس قوم کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا، رات کو 12 بجے کسی پیو کے پاس گیا، وہاں سے ہدایات لی اور پھر جو ہے نا نتائج رک گئے۔ وہ 26 جنوری کو دفع ہو رہا ہے، اس میں بات کریں گے۔ اور میرے اور مقتل کے درمیان ایک دیوار ہے۔ ایف آئی اے کا ایک افسر خان صاحب کے پاس سوالات جو ہے نا وہ کرنے گیا، اور سنیں کہ سوالات تھوڑے سے نا یعنی وہ بدتمیزی والے انداز میں پوچھ رہا تھا، تو عمران خان ہر بات پہ سامنے اشارہ کرتے تھے کہ جی بس وہ جو ہے نا مجھے وہ نظر آ رہا ہے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ افسر تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو اس نے وہاں جیل حکام سے پوچھا کہ خان صاحب کدھر اشارہ کرتے ہیں اس طرح کر کے کہ جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو جیل حکام نے یعنی ہلکا سا جو ہے نا وہ کوئی ڈی جی ایف آئی اے جو تھا یا ایف آئی اے کا جو افسر تھا تو اس کو تھوڑا سا سانپ سونگ گیا یہ سن کے، جب جیل حکام نے بتایا کہ جدھر خان صاحب اشارہ کرتے ہیں نا ادھر پھانسی گھاٹ ہے، خان صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نظر آ رہی ہے اور لیکن اللہ کی مرضی ہوگی تو، یعنی خان صاحب اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور یعنی یہ جو اس کے سچائی کے شہداء ہوتے ہیں نا، سقراط بالکل عمران والا الزام تھا، نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، چوک چوراہوں میں کھڑے ہو جاتا ہے، نوجوان اس سسٹم کے خلاف بولتے ہیں۔ بہرحال سقراط کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ چونکہ سقراط اتنے عرصے سے تعلیم دے رہا تھا، ایک شاگرد بڑے عہدے پہ تھا، اس نے کیا کیا، جہاں پہ سقراط بند تھا نا وہ داروغے خرید لیے اس نے، یعنی وہ کہ جی وہ جیل کھولیں گے۔ اس کے بعد دریا کے کنارے ایک گھوڑے یعنی اس کے جیل سے باہر ایک گھوڑے کا بندوبست کیا کہ جیل سے نکلنے کے بعد سقراط گھوڑے پہ جو ہے نا وہ بیٹھیں گے، گھوڑا لے جائے گا دریا پہ ایک کشتی تیار کھڑی ہے، وہاں سقراط بیٹھیں گے، دریا پار کریں گے، جب دریا پار کر جائیں گے تو یہ والا قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ سارا منصوبہ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خرید لیا ہے، باہر گھوڑا کھڑا ہے، کشتی کھڑی ہے، اب دریا سے۔ تو سقراط نے مسکرا کر کہا تھا ساری زندگی قانون پر عمل کرنے کی میں دعوت دیتا رہا، تعلیم دیتا رہا، لاکھ لعنت ہے تم پہ، تم اب مجھے قانون توڑنے کا کہہ رہے ہو؟ نہیں ریسا خان میاں، یہ جو ہے نا مجھے نظر آ رہی ہے اور میں وہاں تک یعنی جو ہے نا اس وقت پہنچوں گا جب اللہ کی مرضی ہوگی، کیونکہ مولا علی فرما گئے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی جو محافظ ہے
وہ موت ہے. آنی ہے تو آنی ہے, نہیں آنی تو نہیں آنی. یہ کس سے پنگا لے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا. بہرحال آپ بھگت بھی رہے ہیں پوری دنیا میں. آج برطانیہ میں جو ہے نا وہ ادھر ہیرنگ بھی ہے, تو یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے اور مقتل کے درمیان ایک دیوار ہے, جس دن یہاں سے نکل. اس کا اپنا نشہ ہے, ان پھانسیوں کا اپنا نشہ ہے, ان جو ہے نا سولیوں کا اپنا نشہ ہے, ان قیدوں کا اپنا نشہ ہے, ان بیڑیوں کا اپنا نشہ ہے, ان ہتھ کڑیوں کا اپنا نشہ ہے. لوگ جو ہے نا وہ ہتھ کڑیاں چومتے ہیں. یہ چوری چکاری نہیں ہے, یہ قوم کے لیے, یہ قوم کی آزادی کے لیے, یہ 77 سال سے سسکتی قوم کے لیے ہے. 26 جنوری الیکشن کمیشن میں یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھیرے کا نائی ہے, یہ اسکندر سلطان راجہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے دادا اور والد کہتے تھے کہ پتر جو خاندانی بندہ ہوتا ہے نا اس کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ کوئی ذات پات ہوتی ہے, وہ اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اس کی عادتیں بتاتی ہیں کہ وہ کمی ہے, وہ نائی ہے, وہ کمی کموڑا ہے, وہ موچی ہے, ورنہ سینگ نہیں ہوتے خاندانی بندے کے. وہ واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نائی اس نے قوم کا 60 ارب بھی غرق کر دیا. ریزلٹس آ رہے تھے نا تو ایک نمائندہ وہ بھاگ کر الیکشن کمیشن میں گیا. اس نے کہا کہ سر ٹی وی پہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 60% جو ہے نا وہ ووٹ لے رہی ہے. تو الیکشن کمیشن کے افسر نے کہا تمہارے پاس ابھی ریزلٹ نہیں پہنچے, ہمارے پاس 80% لے رہی ہے. ٹی وی پہ 60% لے رہی ہے, ہمارے پاس 80% پی ٹی آئی ووٹ لے رہی ہے. اس وقت وہ نائی بغیر پروٹوکول کے کہتے ہیں بڑی سرکار کی طرف کوئی اس کا پیو بیٹھا تھا, لوگ کہتے ہیں ندیم انجم تھا, کیونکہ انہوں نے تو ملک کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے نا. آپ کو بتایا بیڑا گرک کر کے نکل گیا, پینشن کمیوٹ ہر چیز ٹائم پہ, یعنی وہ نکل گیا بس. کہتے ہیں کہ اس پیو کے پاس وہ پہنچا, انہوں نے فارم 47 تیار کیا اور ملک کا بیڑا گرک کر دیا اس نائی نے, اور پھر رزلٹ روک لیے گئے. باقی آپ کے سامنے ہے, یہ اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ نائی جو ہے یہ 26 جنوری کو یہ سور یہ نکالا جا رہا ہے الیکشن کمیشن سے. آج پی ٹی آئی نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے کہ جی وہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس سور کی آخری رسومات جو ہے گورے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, چینی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, کیونکہ اس کی بیوی کو بھی نوازا گیا, اس کی بیوی کی بھی گریڈ بڑھائے گئے, اور آپ دیکھیں گے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ پہلے بھی بیوروکریٹ تھا, یعنی یہ سور بننے سے پہلے بھی بیوروکریٹ تھا. وہاں پتنی نے کیا کیا ہوگا, پھر یہاں 5 سال لگ گئے, یہاں پہ حلوہ مانڈا روکڑا, اور پھر اس کو پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک قبر میں نہیں اترے گا, جب تک اس کو منہ میں جو ہے نا وہ کینسر نہیں ہوگا, جب تک اس کو کہیں پہ ایڈز نہیں ہوگا, یہ لگے رہیں گے. بہرحال یہ سور نکل رہا ہے. عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑا سروے کروایا ہے. سروے کا سوال تھا کہ پاکستان کے ان تمام حالات کا ذمہ دار وہ سیاستدان ہیں یا وہ جرنیل ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ حیران ہوں گے ہزاروں لوگوں نے ووٹ ڈالا اور 93% وہ جو رزلٹ تھا وہ تھا کہ جی پاکستان کے حالات جو ذمہ دار ہیں حالات کے وہ جرنیل ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا شک ہے اس میں؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ یعنی ابھی یہ حکومت ڈائریکٹ 3 سال سے یہ کہتے رہے, وہ پہلے پی ڈی ایم ہو گیا, پھر وہ کاکڑ والا جو ہے نا ہو گیا تماشا, پھر یہ اب ہو گیا. یہ کوئی بھی نہیں, جرنیل حکومت کر رہے ہیں. الیکشن کا بیڑا گرک جرنیلوں نے کیا, 26ویں ترمیم جرنیلوں نے کرائی لوگوں کو اٹھا کے تاکہ مدت ملازمت بڑھائی جائے. یہ سارا کچھ جرنیلوں نے کیا ہے. یہ جو زبردستی کی ماں ہے پنجاب کی یہ جرنیلوں نے بنائی کہ ہوں ماں بن جا تو, وہ ماں بن گئی ہے, سیریز ہو گئی ہے. بہرحال جی آج آپ کو چھوٹے میاں کا قصہ سناتا ہوں. معصوم سا بندہ ہے, پھر آپ کو پتہ ہے ٹھرک شرک. آپ دیکھتے ہیں اس کی تصویریں. یہ ایک ڈی آئی جی کا جو ہے وہ بیان ہے. میں ڈیفنس میں تھا, مجھے ڈی آئی جی کا فون آیا کہ فلاں نمبر کوٹھی پہنچ جاؤ, ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. میں وہاں چلا گیا. علاقے کا ایس ایچ او پہلے ہی وہاں موجود تھا. اندر گیا تو عالیہ نامی خاتون سے سامنا ہوا. میں نے واردات سے متعلق معلومات حاصل کی, جائے وقوع دیکھا اور واپس دفتر آ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آئی جی کا فون آیا کہ برآمدگی ہو گئی. میں نے حیرانگی سے کہا سر برآمدگی کیسی, ابھی تو جائے وقوع کو معائنہ کیا ہے. انہوں نے مجھے سخت سست کہا اور فون بند کر دیا. میں فوراً اپنے ذرائع حرکت میں لایا
عقدہ یہ کھلا، پتہ یہ چلا کہ محترمہ عالیہ میاں شہباز شریف کی دوسری اور خفیہ بیوی ہیں۔ مجھے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا کہ اب میں گیا۔ ٹھیک ہے جی، چند دنوں بعد میرا تبادلہ ڈیرہ غازی خان کر دیا گیا۔ اب واقعہ سننا ہے۔ ان دنوں بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ چیئرمین کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو لاہور سے حکم ملا کہ رفیق مراسی کو چیئرمین بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکم دیا اس کے لیے ممبران اکٹھے کروں۔ ڈی آئی جی، میں نے حالات کا جائزہ لیا، معلوم ہوا رفیق مراسی کے پاس سوائے اپنے ووٹ کے اور کوئی ووٹ نہیں، جبکہ مقابلے میں مخدوم خاندان تھا جن کے پاس 40 ووٹ تھے۔ میرے لیے ایک کو 40 بنانا ممکن نہیں تھا۔ مخدوم خاندان کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے تھا۔ میں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو دھماکہ خیز انکشاف ہوا کہ رفیق مراسی کی بہن شہباز شریف کی بیوی ہے، منقوہ ہے۔ حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، رفیق مراسی کی بہن یہ ہے، رفیق شہباز شریف کی منقوہ ہے۔ رفیق مراسی کی بہن بہت خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنی منزل سامنے نظر آنے لگی۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو ساتھ لیا اور مخدوم صاحب کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے اور فوری طور پر وزیر اعظم میاں نواز شریف کو فون کیا اور کہا چھوٹے میاں کو کنٹرول کریں، وہ مراسیوں کو ہمارے اوپر لانا چاہتا ہے۔ پھر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ واپس آ جاؤں۔ میں باہر نکلا تو دفتر کا ایک ملازم میرے تبادلے کے احکامات لے کر آ چکا تھا۔ یہ انکشافات میاں شہباز شریف کی خاص مہربانیوں کا شکار پولیس افسر نے ایک نجی محفل میں کیا۔ یہ ہیں آپ کے جو ہے نا وہ حکمران، رفیق مراسی کی بہن۔ اور 3 مطالبات کہ شہداء چوک، ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی ظالموں، ماڈل ٹاؤن میں گولی کیوں چلائی درندو ویشیو، اس کے بعد 10 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پنجارو 40 کتے 10 کنیزاں کتھوں آئیاں، کتھے لگیاں 8 سالاں۔ خطرہ ہے زرداروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، بائیڈن کے یاروں کو۔ خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔